बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज एक बड़ा फैसला सामने आया। अल अजीज़िया रेफरेंस केस में अदालत आलिया ने नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए इनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साथ में इस्तिस्ना के साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट की गई थी कि हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए और साथ में पैरवी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए। वो नुमाइंदा मुकर्रर किए जाने की दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। तवील अदम हाजिरी की वजह से आज ये मुख्तसर सा फैसला सुनाया। ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ साहब की जानिब से दलाइल पेश किए और नैब के प्रोसिक्यूटर ने नैब की जानिब से। दो रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए उनका ये कहना था कि चूंकि उन्होंने अदम हाजिरी की है, उनको चांस दिया गया था कि वो इन पर्सन आए और अपनी अपील्स की पैरवी करें, वो नहीं आए। उन्होंने एक कंसल्टेंट का मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो लंदन से भिजवाया है और उनके जो कंसल्टेंट हैं वो अमेरिका बेस्ड हैं। अदालत का ये भी कहना था कि चूंकि नवाज शरीफ साहब ने इस 8 माह के दौरान किसी हस्पताल वो लंदन के नहीं गए तो वो पाकिस्तान में भी इस तरह का इलाज करा सकते हैं जिस तरह का इलाज वो लंदन में करवा रहे हैं। क्या लीगल ऑप्शंस होंगी, पॉलिटिकल ऑप्शंस क्या है नून लीग के लिए, ये आज का एक बड़ा सवाल है। साथ में दूसरी जानिब वफाकी काबीना का आज इजलास हुआ। वजीर आजम इमरान खान साहब की सरबराही में, जिसमें मुल्क की सियासी मुआशी सूरत जेर बहस आई और जो लाहौर मोटरवे का वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या, वो भी जेर गौर आया। वजीर आजम ने इस अज़म का इजहार किया कि इस घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, और जो अरकान काबीना है उनका ये कहना था, मुतालबा था कि इस तरह के जराइम में मुलव्विस मुजरिमों को फौरी और कड़ी सजा देनी चाहिए। आपके इल्म है कि जब से ये वाक़या हुआ है, चाहे वो पार्लियामेंट है, मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, पूरे हर इवन अपने लाहौर हाई कोर्ट में और तमाम जगहों पर ये मामला ज़ेर बहस है कि इस सिलसिले में कुछ पेशरफ्त भी हुई है। और आज उसी इस खातून ज़्यादती केस के एक मुलजिम शफकत को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। जज साहब ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर शफकत को जेल भिजवा दिया गया है। वाज़िह है कि शफकत जो है वो आबिद का साथी था, लेकिन आबिद जो मरकजी मुलजिम है अभी तक नहीं पकड़ा गया। 66 छापे मारे जा चुके हैं, बट ही स्टिल एट लार्ज। अलबत्ता इनका एक और साथी जिसे बाला मिस्त्री कहते हैं, उसका जो नाम है बाला मिस्त्री, वो भी गिरफ्तार हो गया है। लगता है एक रैकेट है, एक नेटवर्क है जो ये वारदातें करता था। उम्मीद यही है कि जल्द आबिद भी कानून की गिरफ्त में आएगा और इन सबको करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। इस पर भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। साथ में आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लाहौर में एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, अर्बन रावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसका संग बुनियाद रखा और इस प्रोजेक्ट के तहत बहुत सी जो है स्कीम्स लाई जाएंगी। 18 लाख रिहायशी यूनिट्स तामीर किए जाएंगे, 12 लाख लोगों को इसमें रोज़गार मिलेगा। लाहौर में रावी के करीब ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, एक तरह से नया शहर आबाद किया जाएगा। ह्यूमंगस प्रोजेक्ट है और इसके लिए बड़ी खती रकम एलोकेट की गई है। वज़ीर आज़म का ये कहना था कि ये जो प्रोजेक्ट है, वो जो लोग सवाल करते हैं कि नया पाकिस्तान कहाँ है, वो नया पाकिस्तान का अक्स ये जो प्रोजेक्ट जिसका संग बुनियाद रखा गया है, जो रिवर रावी के करीब तामीर किया जाएगा, ये वो प्रोजेक्ट है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तमाम नुकात के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में शरीक गुफ्तगू हैं एहसान टिवाना साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर खान साहब चंद ही लम्हों में हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। मुस्लिम नवाज साहब के मेंबर कौमी असम्बली हैं और उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। मैं टिवाना साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, चूँकि कौमी असम्बली में भी इस पर बहस हो रही है कि ये जो एक अनफॉर्चुनेट रेप केस हुआ है और इस तरह के पाकिस्तान में और भी हुए हैं। मैं देख रहा था जो बड़ी नन्ही सी बच्ची मरवा कराची में, बहुत ही इंसानियत सोच हुआ कि उसके साथ ज़्यादती हुई और फिर उसको जला भी दिया गया। तो अब आप समझते हैं कि एज ए मेंबर नेशनल असम्बली, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सोच गालिब आ रही है कि ये जो कवानीन हमारे मौजूद हैं इस तरह के कभी गुनाहों के तदारक के लिए ये उस तरह नताइज नहीं दे रहे और इसमें कुछ तरमीम की ज़रूरत है। लोग पब्लिक हैंगिंग की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैस्ट्रेशन नामर्द करने की भी तजवीज़ दी है। आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या एज इंसानियत के तौर के ऊपर, मुसलमान होने के नाते, इंसान होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक सिविलाइज्ड मुआशरा क्लेम करने के नाते, ये हमारे ऊपर एक धब्बा है। लेकिन अनवार साहब, ये पहला नहीं है और ये आखिरी भी नहीं होना।
بہت سارے رپورٹ ہو جاتے ہیں، ہائی لائٹ ہوتے ہیں جو اربن ایریاز میں میڈیا کے اندر ہوتے ہیں، لیکن عورت کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ یہ جو زیادتی ہوتی جا رہی ہے. پیچھے تھے آپ کے وہ سیریل کلرز تھے، ینگسٹرز کو کرتے تھے اس کے اندر. ہمارے معاشرے کی مائنڈ سیٹ یہ صرف سزاؤں سے کم نہیں ہوگا. مارشل لاء کے اندر آپ نے ٹانگے آپ نے اس کے اندر کر دیا تو اس سے کرائم نہیں ہوگا. ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ فرسٹریشن، ایل ٹالرنس، ایک دوسرے کی ہم بات سننے کو نہیں ہے، ایک دوسرے کے ہم نقطۂ نظر کو رسپیکٹ سے نہیں دیکھتے. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے، میں عوام کو کیا گلا دوں، جو ایلیٹ ہاؤس ہے ہمارا قومی اسمبلی کا، جہاں ہم نمائندے ہیں چند چنے ہوئے، ریپریزنٹیٹیو ہاؤس ہے جو ہم رول ماڈلز ہیں، جنہیں لوگ ہم وہ ہیروز سمجھتے ہیں. تو ہمارے طریقہ کار، ہمارے اخلاق، ہماری برداشت کا لیول آپ نے دیکھا ہے کہ کیا ہے. ایک منٹ ہم سن کے راضی نہیں ہیں، دوسرے سے نقطہ اختلاف سن کے راضی نہیں ہیں، وی ناٹ ریڈی ٹو لسن. تو یہ ساری اس سفوکیشن کا حصہ ہے. اس پہ بھی ذرا بات کروں گا جو آپ نے پولیٹیکل اینگل دیا ہے. ایک لیگل آپشن بھی ہم ذرا لیگل حوالے سے پوچھتے ہیں کہ وٹ آپشنز ڈو وی ہیو. بہت ہی معروف رسپیکٹیبل نیم ہے، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بیرسٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی ظفر صاحب، میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں گا کیونکہ اس پہ ہم متعدد نشستیں کر رہے ہیں. یہ جو انتہائی افسوسناک واقعہ لاہور موٹر وے کیس کا ہوا ہے، خاتون زیادتی کا، اس سلسلے میں ایک ملزم بھی گرفتار ہوا ہے شفقت، اور جیل ریمانڈ پہ اس کو بھیج دیا گیا. اور آج جب جج صاحب اس سے مکالمہ کر رہے تھے تو اس سے کہا گیا کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے، تو اس نے کہا کہ جی مہربانی کر دیجئے. ان کا کس چیز کی مہربانی؟ ان کا جی کچھ مجھے جو ہے وہ جیل سے، اس جرم سے آپ جو ہے وہ چھٹکارا دلوا دے. تو ان کا آپ کا تو ڈی این اے میچ کر کے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، کل ایک ہم نے فارمر آئی جی سے بھی گفتگو کی، کیا وجہ ہے کہ یہ سزائیں ہمارے ہاں ہیں؟ ریپ کی سزا سزائیں موت ہے، لیکن اس کے انسیڈنٹس پہ اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں آ رہی. اور اب بات ہو رہی ہے کہ پبلکلی ہینگ کیا جائے، نامرد کر دیا جائے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ انڈونیشیا میں، چیک ریپبلک میں اس طرح کے قوانین موجود ہیں، جس میں یوکرین میں کہ وہ یا کیمیکلی یا وہ سرجیکلی نامرد کر دیتے ہیں. کیا یہ ایفیکٹو ٹولز ہو سکتے ہیں اس کبھی فیل کی روک تھام کے لیے بیرسٹر علی ظفر صاحب؟ یہ دیکھیں، جو خوفناک واقعہ ہوا اس کے بعد تو ایک انسان کے ناطے آپ یہ کہتے ہیں کہ سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. آپ پبلک ہینگنگ بھی کریں، آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ کیسٹریشن بھی کریں، اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ ان کو سزا ایسی ہو جو ایک دم نہ ہو، ان کو اس پہ لمبی ہو اس کی سزا، تاکہ سب لوگ دیکھیں، ایک ایگزامپلری سزا ہو. یہ چیزیں آپ چاہتے تو ضرور ہیں، اور سزائیں ہونی بھی چاہیے. میں نے ایگزامن کیا ہے، آپ درست فرما رہے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جہاں ڈیو پروسیس کا کلوز ہے، ان کا آئین بڑا اسٹرانگ ہے اس کے بارے میں کہ سزائیں کم ہونی چاہیے، لیکن وہاں بھی 10 اسٹیٹس ہیں جہاں کیسٹریشن، کیمیکل کیسٹریشن کی سزا ہے. اسی طرح یورپین ممالک ہیں جہاں کیمیکل کیسٹریشن کی سزا ہے. انڈونیشیا میں بھی ہے. اس طرح ایران میں مختلف طریقے سے سزا ہے، سعودی عربیہ میں مختلف طریقے سے سزا ہے. تو یہ سزائیں تو ہیں، لیکن آپ کو میں بتاؤں، میری نظر میں سزائیں صرف سفیشینٹ نہیں ہوتی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے. پرابلم جو میں نے دیکھا ہے ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں، وہ ڈیلیوری کا ہے. وہ ڈیلیوری یہ پرابلم ہے کہ جب آپ کسی کرائم میں ملوث ہوتے ہیں، چاہے وہ ریپ ہو یا مرڈر ہو، وہ کیس بڑی دیر تک چلتا ہے، اور ایونچولی جو فائنلی تنگ آ کے جو لوائقین ہیں وہ سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور وٹنسز آگے آ نہیں سکتے، گواہیاں آتی نہیں، اور الٹیمیٹلی وہ جو ملزم ہے وہ بری ہو جاتا ہے، کیونکہ عدالت شہادت کے بغیر کوئی سزا دے نہیں سکتی. تو یہ مسئلہ ہے. آپ نے بلکہ دیکھا کہ جب وہ اوریجنل نام آئے تھے 2-3 سسپیکٹ کے اس کیس میں بھی، تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو پہلے بھی ٹرائی کیا گیا تھا ریپ کیسز میں، لیکن وہ اس میں بری ہو گئے کیونکہ ان کا سمجھوتا ہو گیا. جب تک ہم یہ کرمنل جسٹس سسٹم کی ڈیلیوری کو بہتر نہیں کریں گے، جب تک یہ شورٹی نہیں ہوگی کہ جو بھی سزا ہے، چاہے وہ سزائے موت ہو، چاہے وہ پبلک ہینگنگ ہو، چاہے وہ کیسٹریشن ہو، جب تک ہم یہ انشور نہیں کریں گے کہ یہ سزا ملے گی اور کوئی بچ کے اس سے نہیں جائے گا، تب تک میرا خیال ہے کہ یہ آپ اس کو جتنی بڑی سزائیں دے دیں، جتنی بڑھا دیں، وہ آپ کو اس کا ایفیکٹ نظر نہیں آئے گا، اس کا اثر نظر نہیں آئے گا، لوگوں کو ڈر و خوف نہیں ہوگا.
کہ اگر ہم نے یہ کیا تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ جو انسیڈنٹ ہے، یہ جو خوفناک انسیڈنٹ ہے، اس پہ پورا پاکستان افسردہ ہے. جب تک اس کو ایک ایگزامپل نہیں بنائیں گے اور اس کیس میں جب تک ہم جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا تک نہیں پہنچائیں گے اور اناؤنس نہیں کریں گے سزا، تب تک اور پھر فیوچر میں اس کو بہتر نہیں کریں گے، تب تک یہ پروسیس بدقسمتی سے چلتا ہی رہے گا. بیٹر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ شواہد کی کمی کی وجہ سے، اور یہ عابد کا بھی نام جو آ رہا ہے جو اس میں مرکزی ملزم ہے، جو کہ اسٹل ایٹ لارج ہے، 2013 میں اس نے ماں اور بیٹی کا ریپ کیا اور وہاں ڈکیتی بھی کی، اور پھر یہ باہر آ گیا اور یہ ظاہر بات ہے اس طرح کی دوسری اس نے واردات کر ڈالی. سمجھوتے کی بھی بات ہوئی. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ آپ ایک بڑے نوٹڈ لائر ہیں، لا منسٹر بھی پاکستان کے رہ چکے ہیں، کیا عدالت اس طرح کے ایسے سرکمسٹانسز میں سمجھوتے یا مسائلت کو کیوں کر ایکسیپٹ کر لیتی ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں، کیونکہ جو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے، اور جیسے آپ نے کہا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، تو ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا. کیا عدالت میں یا ہماری جوڈیشری اس میں کوئی رول ادا کر سکتی، کوئی ریفارمز کرنے میں، ڈیلیوری آف جسٹس کو بہتر بنانے میں؟ جی بالکل رول کر سکتی ہے، لیکن ایک تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ سمجھوتا کر لے اور اس کو عدالت معاف کر دے گی. ہوتا یہ ہے کہ وہ سمجھوتا ہو جاتا ہے تو جو وٹنس ہے، جو کی وٹنس ہوتا ہے جس کے خلاف یہ جرم ہوا ہے، وہ آ کے پھر بیان دے دیتے ہیں کہ جی ہم سے تو یہ غلطی میں ہم نے ملوث کر دیا، اصل میں تو یہ وہ شخص نہیں ہے. تو اس قسم کی جب بات آ جائے تو عدالت جو ہے پھر وہ کچھ کر نہیں سکتی، عدالت کو پھر بری کرنا پڑتا ہے. اچھا، تو یہ نہیں ہوتا کہ سمجھوتا ہو جائے اور عدالت کہے کہ ٹھیک ہے چونکہ آپ نے کیا تھا یہ جرم، لیکن اب چونکہ سمجھوتا ہو گیا تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ نان کمپاؤنڈیبل ہوتا ہے، اوفینس یعنی کمپاؤنڈ نہیں کر سکتے آپ، اس کو آپ معاف نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ سمجھوتا عدالت کے باہر ہو جاتا ہے تو عدالت میں جو شواہد آتے ہیں وہ اس کے اوپر پھر عدالت نہیں، اس کو بری ہی کرنا پڑتا ہے، اس کو پنش نہیں کر سکتی. اچھا، یہ مجھے بتائے گا کہ شواہد ظاہر بات ان کی نیچر قانون کے مطابق ہی ہوگی، لیکن اگرچہ یہ کیس نہیں ہے لیکن اس سے ریلیٹڈ ایک کیس ہوا تھا جو کہ ظاہر بات ریپ کا نہیں تھا. مجید اچکزئی کی گاڑی آ رہی تھی، اس وقت ممبر پروونشل اسمبلی تھے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج تھی جس میں وہ کانسٹیبل کو کچلتے ہوئے وہ گاڑی آگے چلی گئی. اور اس کے بعد اب یہ حال ہی میں فیصلہ ہوا ہے کہ لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے ان کا بھی ایکویٹل ہو گیا، یا شاید وہ سی سی فوٹیج ایکسیپٹ نہیں کی گئی. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کیا نئی چیزوں کو بھی شواہد کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا جانا چاہیے؟ ایبسلیوٹلی کوئی شک ہی نہیں ہے. ہم کوئی آج کل ہم سپیس ایج میں رہ رہے ہیں. اگر اب آپ نئی ٹیکنالوجی کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے اپنی عدالت میں تو یا اپنی کیسز کے سلسلے میں، تو پھر تو آپ کچھ بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے اور کبھی سزائیں ہوں گی بھی نہیں. تو بالکل یہ ایک لکوناز ہیں، یہ ہمارے مسٹیکس ہیں، ہمارے گیپس ہیں جس کو ہم نے کسی طرح ختم کرنا ہے اپنے جوڈیشل سسٹم میں تاکہ سزائیں ہوں. دیکھیں آپ کو پھر میں کہتا ہوں سزائیں جرم کی بہت ہونی چاہیے، سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن اگر وہ سزا صرف کاغذ پہ ہی رہے گی اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں. تو ہمیں پورے سسٹم کو ریفارم کرنا ہے، انویسٹیگیشن سے لے کے پروسیکیوشن سے لے کے عدالتوں کے نظام سے تک. اور اسٹیٹ کی یہ آبلیگیشن ہے کیونکہ جو بھی مقدمہ ہوتا ہے وہ ایکچولی آپ جو بھی کرمنل کیس ہے وہ اسٹیٹ ورسز جو جس کے خلاف الزام ہے اس کے خلاف ہوتا ہے. تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا ملے. اچھا، ایک کوشچن میں آپ سے کروں گا، پھر میں چھوڑ دیا. جی ٹیوانا صاحب کو چاہوں گا، یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. یہ بھی آرگومنٹ ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے کل ایک نشری انٹرویو میں کہا کہ پبلک ہینگنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے اور اس سے لوگ جو ہیں وہ عبرت حاصل کریں گے. لیکن اگر وہ ہم دیتے ہیں تو پھر یورپ نے جو ہمیں جی ایس پی کا سٹیٹس دیا ہوا ہے، جی ایس پی پلس کا، وہ ہم سے چلا جائے گا. پھر میں آج تقریر سن رہا تھا پارلیمنٹ میں، زیادہ تر پارٹیاں تو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی رضا ربانی صاحب کا کہنا تھا کہ اس سے کرمنلائزیشن جو ہے یا بروٹلائزیشن معاشرے میں زیادہ بڑھے گی اگر آپ لوگ زیادہ ہینگنگ کرتے ہیں اور پبلک ہینگنگ ہوتی ہے. آپ کا ایز اے لیگل ایکسپرٹ کیا رائے ہے؟ اس سے زیادہ بروٹلائزیشن پھیلے گی یا اس سے جو لوگ اس کے مرتکب ہوتے ہیں ان کے دل میں خوف بیٹھے گا اگر پبلک ہینگنگ ہوئی؟
جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو آپ کی بالکل ایک آپ نے بجا فرمایا، جو یورپین یونین ہے اس کی ایک کنڈیشن ہے کہ آپ ہر جرم سے سزائے موت ختم کر دیں جی. اب پاکستان بڑی دیر تک وہ ریزسٹ کرتا رہا اور بڑا سمجھایا کہ ہمارے معاشرے میں یہ ضروری ہے کہ کم از کم آپ جو میجر جرم ہیں جس طرح مرڈر ہو گیا، ریپ ہو گیا، اس کے لیے آپ سزائے موت رکھیں. تو اب وہ یورپین یونین اس بات کو مان چکی ہے، لیکن وہ چاہتی یہ ہے، اور یہ ہماری کنڈیشنز بھی ہیں، ہماری جو ٹریٹیز ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں کہ ہم کم سے کم جرائم کے لیے سزائے موت رکھیں. تو پبلک ہینگنگ جو ہے یا پبلک سزا ہے پبلک میں، وہ میرا خیال ہے شاید مشکل ہو جائے اس اینگل سے جو ہماری ایگریمنٹس ہیں. لیکن جہاں تک رضا ربانی صاحب کا آپ نے ذکر کیا یا کچھ اور جورسٹ بھی کہتے ہیں کہ سزائے موت سے یا پبلک ہینگنگ سے وہ ایک طرح بجائے کم ہونے کے جرم زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کے ضرور اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کئی ایسے جرم ہیں جن میں آپ کو سزائے موت کے علاوہ اور کسی قسم کی پنشمنٹ انف نہیں ہے، سفیشینٹ نہیں ہے، کیونکہ جن کے خلاف ہوا ہے ان کی بھی آپ اگر ان کے اینگل سے دیکھیں تو منیمم جو اسٹیٹ کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک شخص کو مرڈر کیا ہے تو پھر اس کی بھی جان لی جائے فیئر ٹرائل کے ذریعے، باقاعدہ ٹرائل کے بعد عدالت کے فیصلے کے ذریعے، لیکن اس کی بھی جان لی جائے. یہ ایک سسٹم ہے جو کہ ایکسیپٹیبل ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بہت سارے ممالک میں ہے دنیا میں انٹرنیشنل. تو اس کا میرے خیال کے مطابق زیادہ فائدہ ہے بنسبت اس کے کہ آپ میجر کرائمز کے لیے بھی صرف لائف امپریزنمنٹ کا. جی میرے ساتھ ہی رہے گا، جی میرے ساتھ رہے گا. میں ٹیوانا صاحب کو بھی انوالو کرنا چاہوں گا، اور میں بتاتے چلوں کہ خرم دستگیر صاحب جو ہے ان کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن باوجود ابھی تک نہیں پہنچ سکے. میں ٹیوانا صاحب سے جاننا چاہوں گا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جس پہ بہت بحث مباحثے کے بعد ہمیں کسی کنکلوژن کی طرف بھی جانا چاہیے، لا حاصل بحث نہیں ہونی چاہیے. اب کیونکہ لیگل کویسچن سے میں نے پوچھے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ کیا وجہ ہے کہ سزا موجود ہے لیکن عملداری نہیں ہو پاتی، ڈیلیوری آف جسٹس کو بہتر بنانا ہے. آپ ایک نمائندہ ہیں، پولیس میں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے، پولیس کے مائنڈ سیٹ کو بھی ہمیں بدلنا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں، آج بھی بات ہو رہی تھی کہ اس طرح کے اس کو تشدد کے زمرے میں بھی لانا چاہیے جو ریپ ہے، اور زیادہ خواتین کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ بھی پولیس میں آئیں، اور اس طرح کے کیسز اگر خواتین ہی ڈیل کریں ایز اے تفتیشی، ایز اے پولیس آفیسر، تو زیادہ بہتر نہیں ہینڈل ہو سکے گا. ہینڈلنگ پر بھی ایشوز آئے نا، وہ سی سی پی او کا بیان آیا، پھر اس پہ انہوں نے اگرچہ معذرت کی. پھر دیکھیں کل شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا، ابھی ٹویٹر پہ انہوں نے معذرت کر لی کہ وہ موٹر وے کا ذکر کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کو یاد کر رہے تھے، فورینزک لیب کی کر رہے تھے. اچھا ہوا کہ انہوں نے معذرت کری، لیکن اس چیز کو اگر دیکھا جائے کیسے سینسٹائز کیا جائے ہمارے لا انفورسمنٹ. جیسے میں نے پہلے کہا، ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے، اور دس شوڈ بی بیونڈ پالیٹکس، دس شوڈ بی بیونڈ پارٹی. وہ کوئی بچی نہیں تھی، ہماری بچی تھی، ہماری بہن ہے، اس اینگل سے سوچتے ہیں. بہت ساری کمزوریاں ہیں سارے سسٹم کے اندر. انویسٹیگیشن کے اندر آپ نے کہا جس وقت ڈی این اے میچ ہو گیا تو اس سے زیادہ اور ایویڈنس آپ کو کیا چاہیے؟ جب میچ ہو گیا تو پھر میڈیا جس وقت کسی ایشو کو لے لیتی ہے، سوشل میڈیا کا پریشر ہے، سب مشینری لگ جاتی ہے، آپ ہائپ میں اٹھا لیتے ہیں، کئی دفعہ جائز اور کئی دفعہ بعد میں بے گناہ بھی اس میں مارے جاتے ہیں. لیکن بہت سارے کیسز ہیں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر میرے ضلع کے اندر، میرے حلقے کے اندر، خوشاب کے اندر ایک گاؤں میں ماں بیٹی کو لڑکے نے قتل کیا، اس کو رشتہ نہیں دے رہے تھے. اس کے ساتھ ہی یہ حویلی شہر آ گئے، ساتھ گروٹ کے اندر رات اسی کی عورت کو قتل کیا. سب سے پہلے عورت کو ہمیں ایک اس کو انسان کے برابر رتبہ دینا چاہیے، رسپیکٹ آنی چاہیے. مائنڈ سیٹ ہے یہ قانونوں سے نہیں آئے گی، یہ اس سے نہیں آئے گی. ہمیں اس معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اور جہاں ہے کہ سخت سزائیں، یس یورپ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جرم سے نفرت ہے، مجرم سے نہیں. یہ سائیکولوجیکلی کیوں اس سٹیج تک آیا؟ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ کیوں اس میں آیا فرسٹریشن میں. ہم نے اس کا ازالہ کر دیں. جب تک ہم وہ سوچ، جب تک وہ ہم مائنڈ سیٹ اس کا ادراک نہیں کریں گے، یہ اوپر والی فائر فائٹنگ ہے، اس کے اوپر آپ کبھی پورے نہیں آ سکتے. یہ ریئیکشنری ہے. وی ہیو ٹو ہٹ ایٹ سورس. 70 سال کے اندر ہم ابھی تک اپنا راستہ تعین نہیں کر سکتے کہ عربی ہم نے پڑھنی ہے یا انگلش ہم نے پڑھنی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں ہے. ہم نے ایز اے قوم جس میں ان کا اپنے مورلز، اپنی ویلیوز وی نیڈ ٹو ریئلائز.
اور جو سویلائز نیشنز ہے وہ تو جانوروں کی بھی جان کی حفاظت کرتی ہیں، ان کی آسان کرتی ہیں. یہاں ہماری حالت کیا ہے؟ ہم انسانوں کو ہمارا مذہب اسلام کوئی انسان ایسے ٹریٹ کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس پہ دکھ ہوتا ہے. اوورآل میں پھر کہوں گا کہ it has to be start from the top. پروسیکیوشن کی بات کر رہے تھے بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. سرکار کی پروسیکیوشن تو جو ہے، جو ہمارے جو ٹاپ گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہوتی ہے، یہ نیب کیسز اور کرپشن کیسز، اس کے اندر ہماری پروسیکیوشن کا کیا حال ہے؟ آج آپ اس واقعے کی بات کر رہے ہیں، 2 مہینے کے بعد میں پوچھوں گا کہ کون اس کی پیروی کر رہا ہے یا کون اس کو جا رہا ہے. ایک چھوٹا سا کوئی وکیل ہوگا، وہ اٹینڈ کرتا ہوگا، اور جیسے علی کہہ رہے تھے اس کے اندر سیٹلمنٹ ہو کے آ جائے گی. ہمارے فوکس سے نکل جاتے ہیں. اٹ شوڈ بی دا گورنمنٹ، ریاست ذمہ داریاں رہے اینڈ سیٹ این ایگزامپل. ٹھیک ہے، اس کے اندر پبلک ہینگنگز یا دوسری یہ نہیں ہے. آپ کے پاس میڈیا ہے، آپ کی چھوٹی سی بات تشہیر ہو جاتی ہے جی، اور اس کا پریشر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ ایک لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی واقعے میں سی سی پی او لاہور نے معذرت کی. اسی واقعے کے تناظر میں شہباز شریف صاحب کو کم آن سوشل میڈیا. کہہ رہا ہوں یہاں پہ میڈیا کا بھی رول ہے کہ یو شوڈ فالو دیٹ اپ ٹل اینڈ. آپ ایک گرم سٹوری جو ہے اس کو نہ کریں. خدا نہ خواستہ کل تازہ ہو جائے گا، مجھے تیسرے دن کے بعد we'll be talking something else. علی ظفر صاحب، یہ مجھے بتائے کہ یہ شفقت کے ڈی این اے میچ کر گیا، جیسے بڑی اچھی بات کی ٹیوانا صاحب نے، تو اس کے بعد 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے. کوئی ٹائم لائن ہونی چاہیے. یہ سفیشینٹ ہے نا کہ اگر ڈی این اے میچ ہو گیا ہے تو اٹ مینس دی جرم جو ہے وہ اس کا ارتکاب ہو گیا ہے، اور یہ سفیشینٹ سمجھ جانا چاہیے کہ جی دیٹ از دی کنکلوسیو ایویڈنس. علی صاحب دیکھیں جی، اتنا آسان نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ بالکل اگر وہ میچ کر گیا ہے اور ثابت ہو گیا ہے کہ میچ کر لے تو کر گیا ہے، تو پھر تو سزا اوبویسلی ہونی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ ثابت آپ نے کرنا ہے کہ وہ ڈی این اے لیا گیا تھا درست طریقے سے، اور وہ واقعی ہی اسپاٹ سے ڈی این اے لیا گیا ہے اور پھر وہ میچ کر رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈی این اے کہیں اور سے لیں اور اس کو پھر کہیں کہ جی ہم نے وہاں سے اٹھایا تھا اور ہم نے اس لیے میچ کر گیا ہے. تو وہ ایک جو کنیکشن ہے وہ عدالت میں ہی بنانا پڑے گا پروسیکیوشن کو، اور پھر عدالت اس پہ ضرور سزا دے گی. اگر کسی کا ڈی این اے ثابت ہو جاتا ہے کہ اسپاٹ سے تھا لیا گیا اور وہ واقعی ہی میچ کرتا ہے، تو پھر تو میرا خیال ہے اس میں یقینی طور پہ سزا ہوگی. لیکن میں یہ ہوپ کر رہا ہوں اور مجھے یہ امید ہے کہ یہ جس طرح انویسٹیگیشن اس کی جلدی کمپلیٹ ہونے پہ آ رہی ہے اور جس طرح یہ ملزم پکڑے جا رہے ہیں، اسی طرح اس کا ٹرائل جلد شروع ہوگا اور ہم بہت جلد اس کا رزلٹ دیکھیں گے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا، جس طرح بالکل ٹیوانا صاحب صحیح فرما رہے تھے، کہ اگر یہ چیز بہت لمبی ہوگی سب بھول جائیں گے اور ایونچولی پھر پتہ نہیں کیس کا کیا ہوگا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اب کہ واقعی ہماری انویسٹیگیٹنگ ٹیم اتنی درست ہے، ہماری پروسیکیوشن ٹیم اتنی مضبوط ہے، اور ہماری جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ واقعی ہی ڈیلیور کرتا ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیس کتنی جلدی فیصلہ ہوتا ہے اس کا. یہ ایک ٹیسٹ کیس ہو گیا ہے اب اس قسم کے معاملے. لیکن علی ظفر صاحب، وہ زینب کا بھی ایک ٹیسٹ کیس تھا اور اس میں عمران علی کو پھانسی ہوئی. اس کے باوجود بھی میں دیکھ رہا تھا کل بھی چونیا میں ایک کیس ہوا تھا جون میں، اور انسداد دہشت گردی کے جج صاحب نے کل ان کی بھی سزائے موت اناؤنس کی ہے. پھر کراچی میں مروہ چھوٹی سی بچی، کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس کا زیادتی کی گئی، اس کو جلا دیا گیا. پھر اور اس طرح کے واقعات. تو وہ زینب کے کیس کو بھی ہم کہہ رہے تھے ٹیسٹ کیس ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کے یہ دیکھیں اس طرح کے واقعات ہوئے، اور بھی بہت سے ہوں گے ابھی میری میموری میں نہیں آ رہے، لیکن بہت سے واقعات ہو رہے ہیں اس کے باوجود. تو ٹیسٹ کیس پھر کیسے اس کو بنایا جائے کہ تاکہ اس پہ قدغن لگے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک کیس ہو جو میڈیا میں آئے اس کا رزلٹ تو ہو جائے، اور باقی جو کیسز میڈیا میں نہیں آئے یا میڈیا نے اس کو امپورٹنس نہیں دی، وہ کیسز پھر اپنی نارمل کورس میں سالہ سال چلتے رہیں اور اس میں بری ہوتے رہیں لوگ. تو جب تک یہ ٹیسٹ کیس بننے کے بعد ہر کیس پہ اسی طرح نہ ہو، تب تک میرا خیال ہے یہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ رزلٹ آپ نہیں دیکھیں گے. تب یہی ہوگا کہ ایک کیس جو میڈیا نے اٹھا لیا وہ ہو گیا، باقی جو کیسز میڈیا نے نہیں اٹھائے یا کسی کی نظر سے نہیں گزرے وہ پھر ایک نارمل کورس میں چلتے رہے اور اس میں سزائیں نہیں ہوئی. جی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ظاہر بات ہے آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بھی آپ کے لیگل ایڈوائزز آپ دیتے ہیں، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں.
بہت سے ہمارے مبصرین جو آتے ہیں، ماہرین آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر جوڈیشل ریفارمز جس کے اندر وہ پولیس ریفارمز کو بھی شامل کرتے ہیں، اگر یہ کر دیا جائے تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ جو پولیس کا مائنڈ سیٹ ہے، جو کلچر ہے، جو لیڈ بیک اپروچ ہے، پھر جو ان کا ایک اپنا ایک سوچ کا زاویہ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسوجنسٹ کہتے ہیں، زن بیزار ہوتے ہیں، اور جس کا مظاہرہ بھی اس کیس میں آیا. کیا اور جو پولیس کے ہائی اپس ہوتے ہیں، یہ اس کیس کو اس حوالے سے بھی کوئی ٹیسٹ کیس بنایا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی پولیس کے مائنڈ سیٹ اور اس میں بھی ریفارمز لے کر آئیں، ان کو زیادہ سینسٹائز کیا جائے، ری ایکٹیو نہیں پرو ایکٹیو بنایا جائے؟ دیکھیں پولیس، یہ جب سے میں نے یہ سی سی پی او کا یہ بیان سنا جی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پورے سوشل میڈیا پہ جینوئنلی اور درست طریقے سے جو پروٹیسٹ ہوئی کہ یہ کس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے یا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ہمارے جنہوں نے حفاظت کرنی ہے وہی اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو اس کے بعد میں نے ایک ایڈوائس تو میری ضرور ہوگی چیف منسٹر صاحب آف پنجاب کو، انفیکٹ سارے چیف منسٹرز پورے ملک کے، ان کو میں ایڈوائز کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہر پولیس والے، ہر پولیس محکمے، ہر پروونشل پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک ہی سپوکس پرسن ان کو چوز کرنا چاہیے، اور وہی آ کے پریس میں سٹیٹمنٹس دے اور بیان کرے کیسز کے بارے میں. کیونکہ جس طرح کا بیان اگر اس طرح کے آنا شروع ہے اور لوگوں کا آلریڈی اعتماد بڑا کم ہے پولیس پہ، وہ اور ادھر کرتا گیا تو پھر ایک نارکی ٹائپ سچویشن ہو جائے گی. یہ کہنے کے بعد میں آپ کا سوال کا جواب دیتا ہوں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں دوبارہ سے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جو پولیس ریفارم ہے، جوڈیشل ریفارم ہے، اس میں پرزن ریفارم ہے، اس میں پروسیجرل ریفارمز ہیں، یہ ساری ریفارم کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. اور اس کے اوپر بدقسمتی سے کام تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن پھر وہ آگے نہیں چلتا. جی، یہی بات میں ڈائریکٹ ٹیوانا صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. ٹیوانا صاحب، یہ جو پولیس ریفارمز ہے، آپ لوگوں کا تو منشور میں یہ وعدہ بھی ہے کہ ڈی پولیٹیسائزیشن آف پولیس، اور آپ کہتے ہیں پنجاب میں یہ کلچر ہے کہ جو ہیں وہ لوگ موجود ہیں، اپولوجسٹ موجود ہیں، ہمدرد موجود، کیسے ڈی پولیٹیسائز کیا جائے؟ اور اس موجودہ کیس کو اس حوالے سے بھی ہم، کیونکہ دیکھیں نا اس میں برڈن بھی تھا کہ جی وہ کس کی جوریسڈکشن ہے، وہ لاہور، جو کل مناصر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ موٹر وے نہیں، یہ لنک روڈ ہے. ظاہر بات ہے لنک روڈ موٹر وے کی ہی بنتی ہے، آپ لوگوں نے ٹول پلازا لیا، سیکیورٹی بھی فراہم کریں. رنگ روڈ کمشنر کے انڈر آتی ہے، آئی جی پنجاب کے آتی ہے، سی سی پی او لاہور کے انڈر آتی ہے، یا آئی جی موٹر وے کے. اس کو کیسے؟ اس کے that's a pity issue. پاکستان کی بیٹی تھی، پاکستان کی سرزمین تھی، But it was talked about. اور پاکستانی تھے جو اگریسر تھے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے. اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ پولیس کا، یار اٹ از ویری ایزی. میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہا تھا کہ آپ کے پنجاب کے اندر 36 ڈسٹرکٹس ہیں جی، اس کے اندر آپ 36 آنیسٹ آفیسر جو بائسڈ نہیں ہیں، جو پیسے کا لالچ نہیں ہے، جو پولیٹیکل لالچ نہیں ہے، وہ کیسے نہیں ڈھونڈے جا سکتے؟ ایک آئی جی اور چیف سیکرٹری کو آپ آزاد دیں، ٹارگٹ دیں، لیکن پولیٹیکل کمٹمنٹ بھی ہو، کنوکشن بھی ہو، میرا ڈیفائنڈ میرٹ نہ ہو، اس کو دیں اور پھر اسے رزلٹ دیں. آپ سمجھتے ہیں اگر 36 اچھے ڈی پی اوز آ جائیں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ سر، ہمارے پاس جس وقت ڈسٹرکٹ میں سیشن جج آتا ہے، ڈپٹی کمشنر آتا ہے، ڈی پی او آتا ہے، اگلے ہفتے کے اندر ہمارے اس دفتر کا، اس پٹواری کا، اس تھانے کا پیسے کا ریٹ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، کرائم ریٹ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، قبضے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. سسٹم موجود ہے، آپ کو ول چاہیے. اٹس اے مین بیہائنڈ دا گن. But now you have to provide the will. سر کیا ہم نے کمٹمنٹ کی ہے، کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ، بٹ شرمندگی ہے کہ ابھی تک وہ ہم اچیو نہیں کر سکتے. وجہ کیا، رکاوٹ کیا ہے اس میں؟ کیا وجہ کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ جی نیا پاکستان کہاں ہے، تو کسی سے پوچھتے ہیں کہ جی کوئی پانی گھٹنوں گھٹوں پانی میں کھڑا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ظاہر بات ہے برائی کرتے ہیں، مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. ان کا ویژن ہے، ول ہے ایٹ دا ٹاپ، گیپ کہاں ہے؟ سر یہ تو پرائم منسٹر خود بتا سکے گے، بیکاز ہی از ہینڈ پیکنگ. ہمارا تو ایکسس نہیں ہے پی ایم کو، ہم تو ان کی ٹیم سے ہی ایکسس ہے. لیکن ہمارا سب کی خواہش یہی ہے کہ ہم سرخ رو ہوں. ہمارے اوپر نوجوان نے اعتماد کی ہے. اٹس ناٹ ایزی کہ دو اسٹیبلش پارٹیز کے بیچ میں سے ایک نئی پارٹی نکلے، اس کو صوبے میں بھی دو طاقت ملے، اس کو وفاق میں بھی طاقت ملے. اینڈ وی ہیو ٹو ڈیلیور. اٹس انف ٹائم. ہم پیچھے بلیم گیم سے نہیں کر سکتے. وی آر آن دا ڈرائیونگ سیٹ، وی ہیو ٹو ڈیلیور. آج وہ چیزیں آنی چاہیے. جو رکاوٹیں ہیں، جو قانون سازی کے اندر رکاوٹیں ہیں، وہ ہم ڈیل کر رہے ہیں. ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے. فیٹف کا ایشو ہے.
कल फिर जॉइंट सेशन है, हम फिर उसमें ट्राई करेंगे, बट वी शुड बी सीन ट्राइंग, और हमारी कमिटमेंट उसी तरह हो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने MNAs को बिल्कुल इंतजामी इंटरफेरेंस से बिल्कुल रोका हुआ है। आई विश दैट प्रैक्टिस जो है वो प्रोविंसेस के अंदर भी, MPAs वगैरह के अंदर भी वो रिस्ट्रेन हो। ओके, वो रिस्ट्रेन हो। सो ये एक माइंड सेट है, इसको कमिटमेंट देनी है, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन लोग आदी हैं, टाइम लगेगा इस माइंड सेट को चेंज करते हुए। अली ज़फ़र वी साहब, एज अ मेंबर टेक इट अ प्रोगेटिव कि ये मेरा राइट है, मुझे ऐसा करना चाहिए, कि हमारा हक जो है वो बेहतर कानून बनाने हैं, बेहतर पॉलिसी बनानी है जिसका फ़ायदा नीचे आवाम उठाए। अली ज़फ़र साहब, आप भी इससे एग्री करते हैं अगर अच्छे ऑफिसर्स लग जाएं, जैसे टिवाना साहब कह रहे हैं, और उनकी ग्रास रूट लेवल पे भी पॉलिटिक्स ये करते रहे हैं और जाहिर सी बात है तजर्बा है, आप समझते हैं कि अगर अच्छे ऑफिसर्स लग जाएं, अच्छे जज हों, अच्छे डिप्टी कमिश्नर्स, तो बहुत से हमारे जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? जी बिल्कुल, देखें आप अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि आप कानून साजी बेशक बहुत अच्छी कर दें, आप रूल्स बड़े बेहतरीन बना दें, लेकिन वो जो मेन टास्क इम्प्लीमेंटेशन जिसने करनी है, अगर वही उन पे यकीन नहीं करेगा और वही उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, तो फिर वो कानून जिस तरह है किताब में ही रह जाएंगे और उसका लोगों तक कोई असर नहीं पहुंचेगा, लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप अच्छे ट्रेंड, एफिशिएंट, कमिटेड लोग, और उसमें कोई पाकिस्तान में कमी नहीं है उसकी, पाकिस्तान में कभी नहीं है, लेकिन अली ज़फ़र से कतई कलामी माज़रत, लेकिन हमने देखा है 5 IG चेंज हो गए, हर वक्त CCP और DPOs चेंज होते रहते हैं, तो ये जो कंटिन्यूटी ना होना भी एक वजह बनती है कि शायद वो उनको आइडिया ही नहीं होता कि उन्होंने किस तरह डील करना है, और उनकी ऑफिस में कंटिन्यूटी नहीं है, और इसका मतलब है कि फुकदान है, कहत और रजाल है अच्छे ऑफिसर्स का भी। देखें, जहां तक चेंज का है, इसमें आपको कोई घबराना नहीं चाहिए, चेंज होता है। अच्छा। और कई बार जरूरी समझा भी जाता है, क्योंकि अगर एक शख्स नहीं कंट्रोल कर पा रहा या एक शख्स नहीं चल सकता अपनी टीम के साथ, तो उसमें तब्दीली आना कोई इतना प्रॉब्लम आपको नहीं समझना चाहिए उसको, ठीक है। या ये नहीं आपको समझना चाहिए कि सिस्टम फेल हो गया, आपको बल्कि उसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि वाकई ही कोई तलाश है कि बेहतर से बेहतर बंदा आए। गुड ऑफिसर की क्या होनी चाहिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स आपकी राय में? लास्ट क्वेश्चन, गुड ऑफिसर। ये मेरे से पूछा? जी जी, आपसे पूछा जी। जी, गुड ऑफिसर से देखें, नंबर 1 उसको लॉ नोइंग होना चाहिए, नंबर 2 उसको अपना जो इम्प्लीमेंटेशन है उस कानून की, जो उसके जिसके तहत वो काम कर रहा है, वो उसको समझ के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये भी नहीं हो सकता कि वो अंधाधुन उस पे चल पड़े ताकि वो जो ये ग्राउंड रियलिटी है उसको नुकसान पहुंचाए, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी नीचे खराब कर दे। वो लॉ को इम्प्लीमेंट करना जानता हूं। मैं एग्जांपल इसका बड़ा सिंपल देता हूं कि आपको पता है आज जब एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, तो एक अफसर जो है उसके पास ये इख्तियार है कि वो जाके पैटर्न चार्ज कर दे, लेकिन अच्छा अफसर क्या करेगा, उसको पता है कि मेरे पास राइट क्या है, मेरे पास इख्तियार है कि मैं इसको क्राउड को डिस्पर्स कर सकता हूँ, लेकिन वो जाके पहले समझौता करेगा, एल्डर्स जो हैं उस लोकल एरिया के उनको बुलाएगा, समझाएगा कि अपने लोगों को समझाएं और उनको वापस लेके जाएं ताकि ये डिस्पर्स हो जाए क्राउड। ये इस किस्म का अफसर कामयाब होता है, नॉट वो अफसर जो कि बिल्कुल सिर्फ लॉ इंप्लीमेंट करे, जिसको लॉ का पता ही ना हो। जी, मेरे साथ भी हमने ज्वाइन कर लिया है खुर्रम दस्तगीर साहब ने, नून लीग के मरकजी रहनुमा है, लेट आए हैं लेकिन चले लेट आए लेकिन आ गए हैं, थैंक यू वेरी मच। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये बहस हो रही है, बड़ी अच्छी बहस हो रही है, एहसान टिवाना साहब, अली ज़फ़र साहब, और ये हम जो लाहौर का वाक़या हुआ है, हम ज़रा इस हवाले से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे गुड ऑफिसर्स लगाए जा सकते हैं जिससे जो पुलिसिंग है उसको बेहतर बनाया जाए। मैंने उनसे जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से पूछा कि क्या वजह है कि रेप में अक्सर जो बेचारे का रेप भी हो जाता है उनके लवाकिन जो हैं वो समझौता कर लेते हैं। साथ में ये भी सवाल उठता है कि जी अब इस वाक़े को कैसे टेस्ट केस बनाया जाए। अली ज़फ़र साहब, मैंने इस पर कहा कि ज़ैनब के केस में भी कहा गया था कि इसको टेस्ट केस बनाया जाएगा, इमरान अली को फांसी हुई लेकिन उसके बावजूद भी वाक़यात हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, आप लोग पंजाब में हुक्मरान भी रहे हैं फेडरल की सतह पर भी, क्या होना क्या चाहिए इस वक्त एज वी स्पीक, ब्लेम गेम में पड़े बगैर कि ये 2013 की बात करेंगे, आप 2020 की बात करेंगे, व्हाट शुड बी डन? देखिए, कानून साजी भी हो चुकी है, हमने भी की, हमसे पहले पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने भी की, ये गवर्नमेंट भी करेगी। इस पे आई थिंक कंसेंसस है कि अगर रेप के इश्यूज़ में किसी को, अगर जिस शख्स को अदालत
انتہائی سزا یعنی پھانسی کی سزا دینا چاہتی ہے تو وہ بھی قانون سازی ہو جائے گی. لیکن ایشو تو ہے پھانسی کی سزا تو ہے نا, پبلک اینگل کی بات کر رہے ہیں. ہاں تو نہیں, پھانسی کی سزا ابھی ریپ کی نہیں ہے. نہیں ہے ہاں, یہ پاکستان میں تو عمران کو جو ملی, عمران کو تو چائلڈ مولسٹیشن کے اوپر. اوکے, چائلڈ مولسٹیشن, اینڈ شی ڈائیڈ نا جی وہ. اوکے, ہاں تو وہاں مرڈر انوالو, وہاں ریپ اور مرڈر ہو گیا نا. ریپ کی ہمارے ہاں سزائے موت نہیں ہے اس وقت, ایز وی اسپیک. ہاں, اگر جو وکٹم سروائیو کر جائے اس کے لیے موت کی سزا نہیں ہے. اچھا, تو اس کے لیے رجسٹریشن ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کام ہے. دوسرا جو آئی تھنک جس کی طرف زیادہ توجہ میں, اس کا ایک تجربہ ہم نے ملتان میں کیا تھا 2017 میں, ایک ویمن پروٹیکشن سینٹر قائم کیا تھا جس کو خواتین ہی, پورا سٹاف خواتین پر جو ہے مشتمل تھا, اور اس کے ذریعے کوشش کی گئی تھی کہ ایک تجرباتی طور پہ کہ خواتین کے لیے ایک جائے پناہ بھی, وہاں ان کو قانونی پروٹیکشن بھی اور قانونی جو مدد ہے یعنی لیگل سپورٹ جو ہے وہ بھی ان کو پرووائڈ کی جائے. وہ اس کے آگے چونکہ 17 میں بنا تھا اور 18 میں گورنمنٹ تبدیل ہوگی, وہ اس کو اگر یہ حکومت بڑھانا چاہے تو وہ ایک پورا ایک ماڈل موجود ہے کہ ہر چھوٹے اور بڑے قصبے میں سمجھے, یعنی ایک خواتین کا علیحدہ پولیس اسٹیشن اور ایک جائے پناہ جہاں ایسے ایشوز اگر ریز ہوں. دوسرا جو بہت بڑا ایشو ہے وہ تو آف کورس ہمیں معاشرے میں جو ہمارے پرٹیکولرلی نوجوان لوگ ہیں یا ابھی ٹین ایجرز ہیں, ان کی ایک ذہن سازی کرنی ہے ہمیں کہ بھئی یہ خواتین جو ہیں یہ اب 21ویں صدی میں کسی بھی طرح ہماری روایات جو بھی تھیں پیچھے, اب وہ پاکستان کی برابر شہری ہیں اور ان کی عزت جو ہے وہ برابر کرنی ہے, اور وہ کوئی آبجیکٹس نہیں ہیں ہمارے ذہن کے لیے اور ہماری آنکھوں کے لیے. یہ جو ٹریننگ ہے یہ ہمیں بھی کرنی ہے, ہمارے کریکلم میں بھی آنی چاہیے. اور اس کا میں نے تو میرے خیال میں سب سے بہترین حل جو اور بہت سارے معاملات کا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنی بچیوں کو تعلیم دیں, کیونکہ اگر جتنی مائیں پڑھی لکھی ہوں گی ہمیں اس میں بہتری آئے گی, وہ اپنے بچوں کو بہتر ٹرین کر سکیں گی. اور جو یہ واقعہ ہو گیا ہے اس میں جو پولیسنگ کے ایشوز ہیں وہ دیکھیں نا ایک پورا سبجیکٹ ہے کہ ہمیں اپنی جو سمجھ لیں 19ویں صدی کی پولیس ہے اس کو 21ویں صدی میں لے کر آنا ہے. دیکھیں نا, ہم نے ایک فورنزک لیب بنائی, بڑی کامیابی سے اس نے پچھلے کیسز میں بھی اس کیس میں بھی مدد ہیلپ آؤٹ کیا ہے. لیکن جو آن دا گراؤنڈ پولیس مین ہے, جو تو ٹیررزم والے تھے ان کو تو ہم نے ٹرین کر دیا, لیکن جو آن دا گراؤنڈ پولیس مین ہے وہ ابھی تک ہمارا جو دیہاتی ماڈل ہے, اور میرے کولیگ بھی بڑی اس طرح واقع میں, دیہاتی ماڈل تو ابھی تک بھینس چوری پر ہی ہے نا جی, اس کا سارا جو بنیاد ہے. یہاں یہ ہے کہ جب اب 21ویں صدی میں پاکستان اربنائز ہو گیا ہے, بہت بڑا, بہت حد تک جو چھوٹے قصبے تھے وہ شہر بن گئے ہیں, جو بڑے شہر تھے وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں. تو پاکستان جو اربنائز ہوا ہے اس کے ساتھ جو پولیسنگ کا میکنزم ہے, جو پولیس کی ٹریننگ ہے, اگر ہم مثبت طرف جا رہے ہیں اس کیس کے سبق, وہ یہ کہ پولیس کے جو ایون جو سمجھیں کہ جو عام ایک اہلکار ہے, جو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہے جو یا سپاہی بھرتی ہوتا ہے, اس کی بھی ٹریننگ پر ہمیں بڑے وسائل خرچ کرنے پڑیں گے, اور ان کو بھی اس طرح سمجھانا پڑے گا کہ بھئی آج کے پاکستان میں اب یہ جو پرانا بھینس چوری کا ماڈل ہے یہ نہیں چل سکتا, اور نہیں چل رہا نا جی. دیکھیں یہ اس پورے پروگرام میں سب سے جو خوفناک بات ہے ہم سب کے لیے پریشانی کی, وہ یہی ہے کہ زینب کے جو ریپسٹ اور اس کا جو مرڈرر تھا اسے انتہائی سزا ملی, ٹیسٹ کیس کامیاب بھی ہو گیا, لیکن اس سے اوورآل معاشرے میں وہ اثر نہیں پڑا جو ہم حاصل. یہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے, اس پہ وفاقی حکومت کچھ حد تک قانون سازی کر سکتی ہے اور اس کو مدد کر سکتی ہے, لیکن صوبوں نے بھی اس معاملے میں ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, چاروں صوبوں کے اوپر, کہ وہ اس کو مثلا ہم نے 2 قوانین اینٹی ریپ لا بھی پچھلی حکومت نے پاس کیے تھے, ایک اور جو ویمن پروٹیکشن لا بھی پاس کیا تھا. اس کے باوجود ابھی ہمیں ٹریننگ کی, ایجوکیشن میں پولیس کے جو کم تعلیم یافتہ جو ہمارے سٹاف ہے اس کی ٹریننگ میں, اور اوورآل اپنے بیٹوں کو, اپنے نوجوان بھائیوں کو, ان کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ خواتین جو ہیں یہ عزت ہے, اور یہ بھی سمجھانا ہے کہ جو پولیس ہے اس کو اب قانون اور آئین کی نظر سے شہری کو دیکھنا ہے. یہ اب یہ جو جس طرح سی سی پی او صاحب نے لیکچر دیا نا جی کہ جی یہ خاتون 12:30
بھئی وہ پاکستان کی شہری ہیں اور ہر شہری کی طرح ان کا حق ہے کہ وہ جس وقت چاہیں وہ ٹریول کریں، اور پروٹیکشن دینا پولیس کا فرض ہے۔ آپ لوگوں کو لیکچر نہیں کر سکتے تہذیبی بنیادوں پر یا ان کی اپنی جو سوچ ہے کہ جی معاشرہ اس طرح چلتا ہے، اس پہ آپ خواتین کو لیکچر نہیں کر سکتے۔ آپ نے جو اپنی ڈیوٹی، آپ یہ بتائیں آپ نے اپنی ڈیوٹی کتنی کی ہے؟ آپ دیکھیے نا جی، ابھی تک پولیس کی جو ایفرٹ ہے اس سے زیادہ مدد تو ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے خود آ کر اپنی پیشی دے دی نا جی، خود گرفتاری دے دی، پریشر بھی بنا، ہاں پریشر بھی بنا۔ تو جو اصل پکڑنے والا ہے اس میں پولیس ابھی بھی جو ہے وہ 28 ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں، ابھی تک اس کی گرفتاری نہیں ہوئی اس شخص کی، اللہ کرے وہ ہو جائے۔ لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ اس کو انصاف کی بنیاد پہ ٹریٹ کر کے، انتقام نہیں، انصاف کی بنیاد پہ قانون کے تحت اس کو سزا ملے، اس سے ایک ماڈل کریٹ ہوگا۔ اور اگر ہم بار بار یہ کر پائے ایسے کیسز میں تو پھر شاید وہ تبدیلی آنا شروع ہو جس کی ہم سب کو خواہش ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایز اے جسچر ہماری لیڈی بیٹیاں چھوٹے سا بریک لیں گے آپ کو، پہلے ہم چونکہ ہم لائیو آن ایئر ہیں اس سیگمنٹ کو کلوز کرنا ہوگا، تو احسان ٹیوانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، خرم دستگیر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس، اور بیسٹر علی ظفر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو ذرا 6 ماہ بعد اسکول جو ہے دوبارہ ری اوپن ہوئے ہیں، اس حوالے سے ضرور جانیں گے کہ اس کے لیے اب کیا ذمہ داری ہم سب کی عائد ہوتی ہے، سب کچھ ایک وقفے کے بعد۔ وقفہ لے لیجیے۔ فوری خبر ہو، رائے یا تجزیے، ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت، ٹاک شوز، خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش پی ٹی وی نیوز ٹویٹر اکاؤنٹ پر 10 لاکھ فالوورز مکمل۔ ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ۔ پی ٹی وی نیوز، درست ہر وقت بر وقت۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے۔ ویلکم بیک ویورز، اہم بڑا موضوع ہے، اور میں چونکہ وقت کی قلت ہے، موضوع ہمارا تھوڑا سا طویل ہو گیا، وہ بڑا سنجیدہ ایشو ہے۔ 6 ماہ بعد ملک بھر میں تمام تعلیمی ادارے جو ہائر ہیں، مطلب یونیورسٹیز ہیں، 10th 9th اور او لیولز اے لیولز جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں۔ اس میں ایس او پیز کا کیسے خیال رکھنا ہے، ہم سب کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یا آپ ویژولز دیکھ سکتے ہیں، بہت اچھے ویژولز اس لحاظ سے ہیں، مثبت ہیں کہ اب 6 ماہ بعد جو ہے جو تدریسی عمل ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری جو برائے تعلیم وجیہ اکرم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی اسلام آباد کا اسکول وزٹ کیا، لانگ وچ شفقت محمود صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں۔ جی میں پہلے تو بہت شکریہ اور معذرت، ہمارا تھوڑا سا جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ تھوڑا طویل ہو گیا۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیا آپ طے ہوا ہے کس طرح مانیٹر کیا جائے گا؟ اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی ہے میڈیکل کالج جس میں 16 کیسز آئے ہیں کووڈ کے، اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اچھا دیکھیں، آج کا دن بہت امپورٹنٹ تھا، اور بچوں کے لیے جہاں ایک بڑی ایکسائٹمنٹ تھی، بڑی خوشی تھی، آج ہماری پوری منسٹر صاحب سے لے کر وہ خود سکولز میں گئے ہیں، بچوں سے وہ ملے ہیں، بچوں کی ایکسائٹمنٹ دیکھنے کے قابل تھی کہ بڑے عرصے کے بعد 6 مہینے کے گیپ کے بعد بچے سکولز میں آئے تھے، ایک نارمل زندگی کا آغاز ہوا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت رسپانسبلٹی کی بھی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو اتنی دیر سے جہاں یہ ٹائم لگا اتنا کہ وہ سکولز یہ فیصلہ کرنے میں، اس میں جتنے سٹیک ہولڈرز انوالو تھے، پیرنٹس کی کیا رائے ہو سکتی تھی، اس میں ظاہر ہے یہ بہت مشکل ڈیسیجنز تھے، اور اس میں این سی او سی کی بھی انوالومنٹ، صرف ایجوکیشن منسٹری کا اس میں رول نہیں تھا، ہیلتھ منسٹری، این سی او سی، ان سب نے انٹرنیشنلی کہ کیا ہو رہا ہے، یہ ڈیزیز کی جو پینڈیمک کی جو ٹریجیکٹری ہے یہ کس طرف جا رہی ہے، عید کے بعد، عاشورہ کے بعد کیا امپیکٹ آیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جب اس ڈیٹ کا ڈیسائیڈ کیا گیا تو ابھی بھی صرف کلاس 9 سے آنورڈ یونیورسٹی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے جو سکولز ہیں وہ کھولے گئے ہیں ابھی۔
تو اس کے بعد اب نیکسٹ فیز میں کلاس 8 سے 6 to 8 اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ پرائمری کھولے جائیں. اب دیکھیں اس میں ہم نے امپلیمنٹیشن کے SOPs کو کیسے ہم نے وہ کرنا ہے, انشور کرنا ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک بڑی ایکسٹینسو سوشل میڈیا کیمپین, اویئرنیس کیمپین, جس میں پیرنٹس بھی شامل ہیں, جس میں ہماری سول سوسائٹی بھی شامل ہے, اور اس کے بعد اسکولس کی مینجمنٹ کمیٹیز ہیں, فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن وہ پوری اس میں انوالو ہے, پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی ریگولیٹری اتھارٹی اس میں انوالو ہے, ایریا ایجوکیشن آفیسرز ہیں جن کے کلسٹرز ڈیوائیڈڈ ہیں کہ وہ ہر اسکول کی اس طرح سے ذمہ داری لیں گے اور اس کو دیکھیں گے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس میں انوالو ہے, اور یہ صرف اسلام آباد کی بات نہیں ہے, آل اوور پاکستان سارے فیڈریٹنگ یونٹس میں, صوبوں میں ایک ہی پالیسی اور ایک ہی طریقے سے ایک کنسنسس بلڈ اپ کر کے یہ فیصلے کیے گئے ہیں, اور ان کو ڈسٹرکٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا بھی اس کے اندر بڑا رول ہے. میں کہا یہ تو آپ نے SOPs بتایا, اس پہ عمل درآمد. اسلام آباد میں جو کیس آیا ہے تو کیا یہ پہلے کوئی ظاہر بات ایک ہی دن میں تو 16 کیسز نہیں آ سکتے, اسلام آباد میڈیکل کالج کی بات کریں تو کوئی لیپس ہوا ہے کہیں پر؟ دیکھیں رفاع میڈیکل کالج جس کے اندر یہ آیا ہے کیس, 16 اس کو سیل کر دیا, اور اس میں آئندہ سے بھی یہی رکھا گیا ہے کہ جو بچہ کہیں نظر آئے کہ بیمار ہے, اس کو کوئی فلو یا کوئی سمپٹمز ہیں, تو وہ گھر میں رہے, یا اگر اسکولز کے اندر بھی آئسولیشن رومز بھی بنائے گئے ہیں تاکہ اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے. اور کہیں بھی ایسا آئے گا تو اس کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ اس کو آپ سیل کر دیں گے. آپ اگر کوئی ایک ٹیچر یا کوئی ایڈمنسٹریٹو سٹاف میں سے, بچوں میں سے کسی میں بھی ٹیسٹنگ ہم نے شروع کر دی ہے. یہ دیکھیں ٹیسٹنگ ہوئی ہے تو آگے سامنے یہ آیا ہے کہ بڑی ایکسٹینسو, آج 1750 ٹیسٹ ہمارے اسکولز کے ٹیچرز اور سٹاف کے ہوئے ہیں. آفیشیلی ہوئے ہیں؟ جی آفیشیل, NIH اس میں انوالو ہے ہمارے ساتھ, پرائیویٹ اسکولز کے جو ٹیچرز ہیں, سٹاف ہیں, اور رینڈملی بچوں کے بھی ہم اس کے اندر آپ کر رہے ہیں, تو تاکہ جہاں بھی اگر لگے کہ کوئی کیس آیا ہے تو اس کو ہم آئسولیٹ بھی کر سکیں, اور اس کا کانٹیکٹ جہاں پہ تھا اس کو بھی دیکھ کے وہ بھی مانیٹر کیا جا سکے. کراچی میں بھی چونکہ آپ لوگوں کے تو خیر اس میں نہیں آتا جورسڈکشن میں, لیکن انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے, 9ویں جماعت کی جو طالبہ ہے وہ آج عائشہ منظر کے قریب جو پرائیویٹ اسکول تھا وہ سیڑھیوں سے گر کے جاں بحق ہو گئی ہیں. یہ بہت انفارچونیٹ ہے, اور جورسڈکشن کی بات نہیں ہے, ظاہر ہے ایک قوم کی بچی ہے, وہ پاکستان کی بچی ہے, جہاں بھی ہے اور جیسے بھی ہوا ہے, یہ ایک انتہائی افسوسناک. اب یہ جو دن ہے آنے والے, تو آپ پیرنٹس کو کیا کہیں گی PTV کے پلیٹ فارم سے کہ ان کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ یہ تو آپ لوگوں نے بتایا کہ NCOC نے بھی گائیڈ لائنز دی ہیں, ویب سائٹ پہ SOPs بتائیں, ماسک پہنیں, سینیٹائزر ہونا چاہیے, سماجی فاصلہ رکھیں, ڈسٹنسنگ ہے اس کو مینٹین کریں. اگر کہیں لگے کہ کوئی بچہ تھوڑا سا بھی گھر میں دیکھیں کہ وہ بیمار ہے, اس کو کوئی سمپٹمز, کوئی فلو یا کچھ ایسا آ رہا ہے, تو وہ فوراً اس کو آئسولیٹ کریں, اس کو گھر میں رکھیں, اس کو باقی بچوں کے ساتھ اسکول میں نہ بھیجیں. اور ساتھ یہ کہ انشور کریں, کچھ جگہوں پہ یہ آیا کہ جی ماسکس نہیں ہیں ہمارے پاس تو ہم کیا کریں, ہمیں ماسکس پرووائڈ کریں. تو اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہر گھر میں فیبرک موجود ہوتا ہے, اس کے ساتھ 2 سٹرنگز لگائیں, اس کو ڈبل فولڈ کریں اور اس کو بنائیں تاکہ وہ واشیبل بھی رہے, اور ساتھ اس کو آپ استعمال بھی کر سکیں. یہ ریزن نہیں ہے کوئی بھی اسکول نہ آنے کی یا ماسک نہ پہننے کی, کہ وہ کپڑے کا ماسک استعمال ہو سکتا ہے جو کہ زیادہ استعمال ہو سکتا ہے اور زیادہ پریکٹیکل ہے. یہ جو بچے وینز میں آتے جاتے ہیں وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ بہت سی ہمارے ابھی ہم نے فی الحال یہ کیا ہے کہ اسکولز میں ٹرانسپورٹ ہر جگہ جہاں پہ چل رہی تھی پہلے, تھوڑا سا اس کو بھی روکا ہے. اچھا. کہ اگر بس چل بھی رہی ہے تو اگر جہاں 70 بچے تھے اس میں تو وہ 35 آ رہے ہیں, اور اس میں بھی تھوڑی سی ہمیں شروع جب کیے تو مشکلات آئیں گی, دیکھیں گے, مانیٹر کریں گے, جہاں جو چیلنجز, جو ہرڈلز, جو پریشانیاں ہوں گی ان کو دیکھیں گے کہ ہم نے کیسے اس کو آگے ریزالو کرنا ہے. کیونکہ ابھی ایک فیز میں کھلے ہیں, جو ڈسٹینسنگ ہے وہ مینٹین کی جا سکتی تھی. اب سکولز میں لائنیں لگنا, سکول کے باہر ہی ہاتھ دھونے کے لیے سینیٹائزر بھی رکھے گئے ہیں, کہیں واش بیسنز بھی ہیں, ٹیمپریچر بھی چیک ہو رہا ہے. پھر ایک نیومیریکل ایک فارمولا دیا گیا ہے کہ 10 مارکس اگر ٹوٹل ہیں اسکول کے سارے SOPs کو فالو کرنے کے, تو کون سے ہیں, جیسے ماسک اگر نہیں پہنا جو کہ ہائی رسک ہے, سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے وہ بھی ہائی رسک ہے, تو اس کے لیے آپ کے مارکس زیادہ کٹیں گے. اگر ٹیمپریچر گن نہیں ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا اس کا کم نمبر رکھے گئے ہیں.
تاکہ وہ انشور کیا جا سکے کہ کہیں پہ بھی ایسی کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ یہ نہیں کیا جا سکتا کہ انتظامیہ کی طرف سے اور اسکول کے سٹاف کی طرف سے کوئی ایسی مس ہینڈلنگ ہو اور اس کا جو نقصان ہے وہ بچے اٹھائیں. تو اس کو انشاءاللہ ہم انشور کریں گے کہ ایسے نہ ہو. اور یہ جو ٹیمپریچر گن ہے یہ بھی جی ایکسپینسو ہوتی ہے، ظاہر بات ہے سرکاری اسکولوں میں تو آپ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں، ہائی لیول کے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، جو لو انکم گروپ کے پرائیویٹ اسکولز ہیں وہاں کیسے انشور کیا جائے گا؟ وہاں پہ دیکھیں ہر چیز ہر جگہ، اسی لیے جو ٹیمپریچر کو جو مانیٹر کرنے کے لیے گنز کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ہر جگہ پرووائڈ کی جا سکیں. اور کچھ ہمارے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ہینڈ ہولڈنگ کر رہے ہیں ادارے. تو اس میں ابھی ہم کر رہے ہیں کہ اس کو ملے، لیکن اگر جہاں نہیں ہے وہاں پہ بھی آگے چلتے ہوئے دیکھتے جائیں گے کہ ہم اس کو انشور کر سکیں. ابھی فی الحال تو ہر جگہ وہاں پہ نظر آ رہی ہیں. چلیں وش بیسٹ آف لک آپ لوگوں کو بھی اور میرے سمیت جو پیرنٹس ہیں جن کے اب بچوں نے اسکول جانا شروع کر دیا ہے. اور ہم سب کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نے جو ماسک ہے وہ ضرور پہننا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ہے، اور ہاتھ دھونے کی عادت جو ہے اس کو اب لازمی قرار دینا ہے. ویسے تو اب اتنا عرصہ ہو گیا، اب تو ہم سب کی عادت ہو گئی ہے. اور ہم بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اسکول میں انشور نہیں کرنا، گھر جا کے چھوٹے بہن بھائیوں کو اور بزرگوں کو بھی بتانا ہے، تاکہ آپ یہ ایک 360 انٹیگریٹڈ اپروچ ہو کہ آپ جہاں بھی ہیں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. چلے بہت شکریہ وجیہ اکرم، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. ویورز یہ آج کا شو تھا، دو ہم نے اہم موضوعات اٹھائے. کل انشاءاللہ دوبارہ ان موضوعات، مختلف موضوعات اور مختلف گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہونے. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.